पेट्रोल की कीमत को कम करने के लिए मैं आज पेट्रोल की लेवी में फिल फॉर 80 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर रहा हूँ। पेट्रोल की कीमत जो कि 458 रुपए फी लीटर है उसे कम करके 378 रुपए फी लीटर पेट्रोल पंप पर आपको पेट्रोल मुहैया होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बड़ा ऐलान, पेट्रोल पर लेवी 80 रुपए फी लीटर कम कर दी, नई कीमत 378 रुपए हो गई। कौम से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, पूरे मुल्क ने पेट्रोल की कीमत एक माह के लिए कम की है। वफाकी काबीना 6 माह की तनख्वाह कौमी खजाने में जमा कराएगी। महंगाई ने आज ताकतवर मईशतों की कमर तोड़ दी। पाकिस्तान भी बुरी तरह मुतासर हो रहा है, अपने वसाइल से आवाम को रिलीफ देने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। मैं नायब वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर इंतहाई खुलूस से दिल से आलमी अमन के लिए दिन रात काविशें कर रहे हैं। अपना फर्ज तब तक निभाते रहेंगे जब तक आग के ये शोले बुझ नहीं जाते। पाकिस्तान का मुत्तहिदा अरब इमारात का कर्ज वापस करने का फैसला, रबा माह के आखिर में $2 अरब वापस किए जाएंगे। सरकारी जराये ने बताया है रकम पाकिस्तान के अकाउंट में सेफ डिपॉजिट के तौर पर मौजूद थी। पाकिस्तान इस रकम पर 6% की शरह से सूद अदा कर रहा था। यूएई रकम सालाना बुनियाद पर रोल ओवर करता रहा। दिसंबर 2025 में रोल ओवर की मुद्दत कम की गई। पहले 1 माह और फिर 2 माह के लिए रकम रोल ओवर की गई। बैनुल अक़वामी सूरत हाल के पेश नज़र यूएई ने रकम की फौरी वापसी का मुतालबा किया था। आवाम को रिलीफ देने के लिए वफाक और पंजाब हुकूमत इक़दाम। इस्लामाबाद में 1 माह के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं आज से इस्लामाबाद में मुसाफिर मुफ्त सफ़र कर सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब का भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र मुफ्त करने का ऐलान। ऑरेंज लाइन मेट्रो बस, स्पीडो और ग्रीन इलेक्ट्रो बस में किराया नहीं लिया जाएगा। रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल सवारों को 20 लीटर पेट्रोल पर 100 रुपये फी लीटर सब्सिडी मिलेगी। मरियम नवाज का कहना है आज से मोटरसाइकिल मालिकान को रिलीफ मिलेगा। रियायत के लिए 1000 पर कॉल करके राब्ता करें। किसी मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन या ट्रांसफ़र पर कोई चार्जेस नहीं होंगे। मोटरसाइकिल वाले को 1 महीने के लिए 2000 रुपए दिए जाएंगे। एक्साइज डिपार्टमेंट ने एक एप्लीकेशन तैयार कर ली है। आज से लेके ट्रांसफर मुफ्त कर रहे हैं मोटरसाइकिल्स का कि अपने असली ओनर के नाम पे आ जाए, नहीं तो उसकी कुछ फी होती है वो हम माफ कर रहे हैं। सिंध हुकूमत का भी आवाम को रिलीफ देने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं 15 से 20 अप्रैल के दौरान हर मोटरसाइकिल सवार को सब्सिडी कीमत में 2000 रुपए दिए जाएंगे। ऐप में शनाख्ती कार्ड नंबर डालने पर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल को रकम मिलेगी। मोटरसाइकिल ट्रांसफर मुफ्त कर रही हैं। जिसने अपने नाम पर मोटरसाइकिल नहीं कराई वो उसे अपने नाम पर करा ले। वफाकी हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिराया। ये एक कौमी बहरान है, इसलिए पाकिस्तान का साथ देंगे। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का काबीना इजलास से खिताब, कहा चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आने वाले अवाम का नहीं सोचते, वो अपने लिए जहाज खरीदने का मौका ढूंढते हैं। पिछले दौर में पेट्रोल महंगा था लेकिन हमने अवाम के लिए 150 रुपए कीमत रखी। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान रेलवेज को 30 जून तक किराए बढ़ाने से रोक दिया। टोल प्लाजा फीस में होने वाला सेमाही इजाफा मुअत्तल। हवाई जहाज के किराए में इजाफे का इम्कान। जेट फ्यूल की कीमत में 40 रुपए फी लीटर का इजाफा कर दिया गया। नई कीमत 517 रुपए 17 पैसे फी लीटर की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। कीमत बढ़ने से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स के किरायों में इजाफे का इम्कान। प्राइम मिनिस्टर और सागदार साहब ने कुछ बातें अपने कैबिनेट कोलीग्स की हैं। हमने उनसे इजाजत तो नहीं ली कि उन चीजों को हम मीडिया पे शेयर करें, लेकिन ये मैं जरूर कह सकता हूँ ये कोशिश उसी भरपूर तरीके से जारी है। वो उतने ही पुरुम्मीद है जितना वो आज से 4 दिन या 3 दिन पहले थे। आबना हुर्मुज़ के खुलने और सीज फायर का मामला है, उसमें काफी होपफुल। आबना हुर्मुज़ के खुलने और सीज फायर के लिए बहुत ज्यादा पुरुम्मीद थी।
وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم نے کچھ باتیں کابینہ اراکین کو بتائی ہیں، وہ میڈیا پر شیئر نہیں کر سکتے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پروگرام اعتراض میں گفتگو، کہا جنگ بندی میں رکاوٹ اسرائیل کی طرف سے ہے، امریکہ کو بھی جنگ میں گھسیٹ کر اسرائیل ہی لایا، ایران اور خلیجی ممالک کو آپس میں لڑانے والا بھی شاطر اسرائیل ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا دنیا بھر میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے پاکستان نہیں دنیا بھر میں مہنگائی ہو رہی ہے، کیا دنیا بھر میں مہنگائی کے ذمہ دار پاکستان ہے؟ پاکستان کی امریکہ ایران کشیدگی کم کرنے کے لیے خاموش سفارتی کوششیں۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی قیادت میں امریکی وفد براہ راست مذاکرات کے لیے 2 بار اسلام آباد آنے کو تیار تھا۔ ایران کی جانب سے مزید وقت مانگنے پر دونوں بار مذاکرات ہوتے ہوتے رہ گئے۔ عراقچی حاکان فدان اسحاق ڈار متوازن موقف پر متفق تھے۔ پاکستان نے ریاض مذاکرات میں ایران کو مورد الزام ٹھہرائے جانے کی مخالفت کی اور بیان میں تبدیلیاں کروائی، جس پر بعض خلیجی ممالک ناخوش دکھائی دیے۔ پاکستان نے اپنے ہرمز میں بحری ٹاسک فورس کی تجویز سے اختلاف کیا اور برطانیہ کی قیادت میں بحری اجلاس میں شرکت سے گریز کیا۔ پاکستان ضروریات پڑنے پر حرمین شریفین کا دفاع ہر صورت یقینی بنائے گا۔ پاکستان کی کوششیں خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے اہم سمجھی جا رہی ہیں۔ دفتر خارجہ نے امریکہ ایران ثالثی سے متعلق خبروں کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے باضابطہ بیان جاری کرتے ہوئے کہا میڈیا سوشل میڈیا پر جھوٹی خبروں کی تردید کرتے ہیں۔ خطے میں کشیدگی اور پاکستان کی ثالثی کی کوششوں سے متعلق رپورٹس دیکھی ہیں، سرکاری ذرائع سے منسوب باتیں من گھڑت ہیں۔ وزارت خارجہ میں ہونے والی بریفنگ کو غلط انداز میں پیش کیا گیا، ایسے امور کا حوالہ دیا گیا جو زیر بحث نہیں آئے۔ بریفنگ میں شامل نہ ہونے والے نکات بھی رپورٹ کیے گئے۔ میڈیا پلیٹ فارم مکمل تحقیق سے کام لیں اور آفیشیل بیانات پر انحصار کریں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک گفتگو۔ خلیج اور مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے پاک چین 5 نکاتی اقدام پر بھی بات چیت۔ کشیدگی میں کمی اور مذاکرات کی ضرورت پر زور۔ دونوں رہنماؤں کا خطے کی موجودہ صورتحال پر رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ پاکستان اور سعودی عرب کے برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ ایران نے ایک ہی دن میں 2 امریکی لڑاکا طیارے، 2 میزائل، 3 ڈرونز مار گرائے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق فضائی دفاعی فورسز نے جمعے کو 2 جدید لڑاکا طیارے گرائے۔ ایروسپیس ڈیفنس فورس نے وسطی ایران میں جدید لڑاکا طیارے گرائے۔ طیارے کا پائلٹ بحفاظت باہر نکلنے میں ناکام رہا۔ اپنے ہرمز کے قریب امریکی A-10 جنگی طیارے کو مار گرایا۔ فضائی دفاعی فورسز نے 3 ڈرونز اور 2 میزائلوں کو تباہ کیا۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں یہ جنگ ہے، ایران نے ایک طیارہ مار گرایا تو مذاکرات پر فرق نہیں پڑتا۔ جب میں امریکی عوام سے مخاطب تھا اس دوران ہمارے رہنما پر حملہ ہوا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ٹویٹ میں کہا اسٹریٹجک کونسل کے سربراہ پر قاتلانہ حملہ ہوا، ان کی اہلیہ شہید ہو گئی۔ دنیا فیصلہ کرے کون ڈائیلاگ چاہتا ہے اور کون دہشت گردی کر رہا ہے۔ ایران فوج کے اردن، کویت، بحرین میں امریکی فوجی اڈوں پر حملے۔ ایرانی فوج کے مطابق اردن میں امریکی فوج کے گودام پر ڈرون حملے کیے گئے۔ کویت میں موجود امریکی بٹالین کو ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ بحرین میں امریکی فوج کی مدد کرنے والی المونیم فیکٹری کو نشانہ بنایا۔ بحرین میں المونیم فیکٹری امریکی فوج کو سامان فراہم کرتی ہے۔ ایران میں شہری بنیادی ڈھانچے پر حملوں کے جواب میں کارروائی کی گئی۔ پاسداران انقلاب کا آپریشن وعدہ صادق کی 93ویں لہر کا آغاز۔ حملے ایرانی بحریہ کے شہید ریئر ایڈمرل علی رضا تنگسری کی یاد میں کیے گئے ہیں۔ اسرائیلی سپورٹ سینٹرز کو نشانہ بنایا گیا۔ شمالی اور وسطی مقبوضہ علاقوں میں اسرائیلی جنگی امدادی مراکز پر حملے کیے۔ مغربی گلیلی، حیفا، کفرکنہ اور کرائیویٹ پر گائیڈڈ میزائل داغے۔ گائیڈڈ میزائلوں کے ذریعے اہداف کو درستگی سے نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی میڈیا نے اسرائیلی فوجیوں کی لاشوں اور زخمیوں کی ویڈیو جاری کر دی۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے جنوبی لبنان میں اسرائیل کے متعدد فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے۔
اسرائیل نے جنوبی لبنان سے لاشوں اور زخمی فوجیوں کو نکالنا شروع کر دیا۔ وائٹ ہاؤس کا ایران جنگ کے لیے دفاعی اخراجات میں بھاری اضافے کا مطالبہ۔ CNN رپورٹ میں کہا گیا ہے وائٹ ہاؤس کو بجٹ میں دفاع کے لیے 1.5 کروڑ ڈالرز ملنے کی توقع ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ دفاعی اخراجات میں 40% سے زائد تک کا اضافہ کر رہی ہے۔ گولڈن ڈوم میزائل ڈیفنس سسٹم کی تعمیر جنگی مقاصد میں شامل ہے۔ سلامتی کونسل میں آبنہ ہرمز سے متعلق تجویز پر ووٹنگ آئندہ ہفتے تک ملتوی۔ امریکی میڈیا کے مطابق آبنہ ہرمز سے متعلق بحرین کی قرارداد پر آج ووٹنگ ہونی تھی۔ سلامتی کونسل میں بحرین کی قرارداد پر ووٹنگ اب آئندہ ہفتے ہوگی۔ آبنہ ہرمز سے متعلق ووٹنگ کی نئی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا۔ ملک کے بالائی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا سلسلہ جاری۔ سوات اور مانسہرہ میں بارش کے بعد موسم سرد ہو گیا۔ پہاڑوں نے ایک بار پھر برف کی سفید چادر اوڑھ لی۔ محمد کی تحصیل خلمزئی میں بارش کی وجہ سے مکان کی چھت منہدم، 3 خواتین سمیت 4 افراد زخمی ہو گئے۔ بنوں میں بارش کے بعد دریائے ٹوچی میں طغیانی، متعدد افراد پھنس گئے۔ ریسکیو ٹیمیں دریائے ٹوچی میں مختلف پھنسے دیگر افراد کو نکالنے میں مصروف۔ ملک کے مختلف حصوں میں 6.1 شدت کا زلزلہ۔ اسلام آباد، کے پی اور پنجاب کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکوں سے زمین لرز اٹھی۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بھی جھٹکے محسوس کیے گئے۔ سکردو، بلتستان، کوہستان، داسو میں بھی زلزلہ۔ لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے۔ زلزلے کی گہرائی 190 ریکارڈ۔ مرکز ہندوکش ریجن افغانستان میں تھا۔ ہری پور میں رشتے سے انکار پر لیڈی ڈاکٹر قتل، حملہ آور نے خود کو بھی گولی مار لی۔ پولیس کے مطابق لیڈی ڈاکٹر انیلا کو ہزارہ موٹروے پر فائرنگ کر کے قتل کیا گیا۔ زخمی ملزم شہزاد کو تشویشناک حالت میں ایبٹ آباد منتقل کر دیا گیا۔ مقتولہ کی والدہ کی مدعیت میں ملزم شہزاد کے خلاف مقدمہ درج۔ کراچی میں گلشن اقبال یاری ایکسپریس وے پر تیز رفتار گاڑی فٹ پاتھ سے ٹکرا گئی۔ ایک نوجوان جاں بحق، ایک زخمی۔ جاں بحق نوجوان کی شناخت حفظہ کے نام سے ہوئی۔ حادثے میں زخمی نوجوان اسپتال منتقل۔ پنجاب میں نرسنگ سیکٹر کو عالمی معیار کے مطابق اپ گریڈ کرنے کی تیاری۔ ملتان، لاہور اور راولپنڈی میں جدید سینٹرز آف ایکسیلنس قائم ہوں گے۔ سابق اسپیشل سیکرٹری صحت طارق محمود رحمانی پروجیکٹ ڈائریکٹر مقرر۔ نرسنگ کے شعبے میں خواتین کے لیے روزگار کے نئے مواقع اہم ترجیح۔ ڈیجیٹل ہیلتھ ورک فورس سسٹم سے بھرتی اور تعیناتی کا عمل شفاف کیا جائے گا۔ سابق وزیر اعظم اور پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمین شہید ذوالفقار علی بھٹو کے 47ویں برسی آج منائی جائے گی۔ قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو نے ملک کو متفقہ آئین دیا، بھارت سے شملہ معاہدہ کر کے پائیدار امن کی بنیاد رکھی اور جنگی قیدیوں کو بھارت سے چھڑایا۔ سندھ حکومت نے ذوالفقار علی بھٹو کی برسی پر صوبے میں آج عام تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ حالیہ مہینوں میں ٹی وی اسکرین سے دوری میرے لیے خاموشی نہیں تھی، ایک نئی سمت کا آغاز تھا، ایک نیا نقطہ۔ دنیا بدل چکی ہے، طاقت کے توازن تبدیل ہو رہے ہیں، جنگیں، معیشت اور سیاست ایک نئے دور میں داخل ہو چکے ہیں، اور اب وقت ہے ڈیجیٹل کے ساتھ ٹی وی اسکرین پر واپسی کا۔ 40 سالہ صحافتی کیریئر، 3500 سے زیادہ تحقیقاتی رپورٹس، پاکستانی صحافت کے معتبر نام کامران خان کی ٹی وی اسکرین پر واپسی۔ دیکھیے پروگرام آن مائی ریڈار ARY نیوز پر 6 اپریل سے پیر تجمع رات 8:03 پر تحقیقاتی رپورٹس اور جاندار تجزیے کے ساتھ۔ HPL PSL 11 میں ملتان سلطانز کو پہلی شکست کا سامنا۔ لاہور قلندرز نے بارش سے متاثر 13 اوورز کے میچ میں 20 رن سے میدان مار لیا۔ قذافی اسٹیڈیم میں ملتان کی ٹیم 186 رنز کے تعاقب میں 5 وکٹ پر 165 رنز بنا سکی۔
کپتان ایشٹن ٹرنر کی 50 اور شان مسعود کے 44 رنز ناکافی ثابت. قلندرز نے پہلے کھیل کر 5 وکٹ پر 185 رن جوڑے. محمد نعیم 60, ایمون 45 رنز بنا کر نمایاں رہے. ایونٹ میں آج اسلام آباد یونائیٹڈ اور راولپنڈی کا مقابلہ ہوگا. تمام میچ اے اسپورٹس پر براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں. وے میں بیٹنگ کری ہے دونوں اوپنرز نے, بالکل ہی ون سائڈ کر دیا. 3.5 بالز کا پاور پلے تھا, میرا خیال ہے اسی میں انہوں نے تباہ کر دیا. بیڈ ڈے فار ملتان سلطان, اور لاہور نے بالکل ہی بالکل ون سائڈڈ ہی کر دیا. پہلے اوور میں نا جو 25 رنز بنے ہیں نا, تب بھی پتہ لگ گیا کہ الگ موڈ سے آئے کچھ. الگ موڈ سے آئے ہیں, اور پہلے اوور میں ہی میچ وہ جیت گئے تھے لاہور قلندر. کرکٹ کا جوش, ہر لمحہ پر جوش. پاکستان سپر لیگ اسپیشل. باسط علی نے کہا لاہور قلندرز نے جس طرح بیٹنگ کی ہے میچ ایک طرفہ کر دیا. پاور پلے ہی میں ملتان کو تباہ کر دیا. ملتان کے لیے برا دن تھا. کامران اکمل نے کہا پہلے اوور میں ہی 26 رنز بنے تو اندازہ ہو گیا کہ لاہور کے کھلاڑی کچھ الگ موڈ سے ہی آئے ہیں. وہ ابتدائی اوور میں ہی میچ جیت گئے تھے. ملتان کے کپتان نے غلطی کی جو پہلا اوور ڈیبیو کرنے والے بالر اسماعیل سے کرایا. اداکارہ فضیلہ کیسر بنی مہمان, کیا وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات کا سامنا. کراچی کا نیشنل اسٹیڈیم HPL PS11 کے 22 میچز کی میزبانی کرے گا. گراؤنڈ سٹاف بھرپور تیاری میں مصروف. حیدرآباد کنگز مین اور پشاور زلمی کی ٹیمیں کراچی پہنچ گئیں. باقی ٹیمیں مرحلہ بار لاہور سے شہر قائد آئیں گی. کراچی میں پہلا میچ 8 اپریل کو کھیلا جائے گا. حیدرآباد اور پشاور کی ٹیمیں مد مقابل آئیں گی. ہانگ کانگ میں پاکستانی اسکواش کھلاڑی نے دھوم مچا دی. عاصم خان ورلڈ اسکواش چیمپئن شپ ایشین کوالیفائنگ کے فائنل میں پہنچ گئے. ٹاپ 4 مقابلے میں میزبان ہانگ کانگ حریف کو 3-2 سے ڈھیر کیا. فائنل میں عاصم کا ٹاکرا آج ملیشین کھلاڑی سے ہوگا. اور ناسا کا خلائی مشن آرٹمس 2 چاند کی جانب رواں دواں. تاریخی خلائی مشن نے تصویریں جاری کر دی. آرٹمس 2 نے خلا سے لی گئی زمین کی نئی تصاویر بھیج دی.